आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर पूरी दुनिया की नजरें मरकूज हैं। और कल किसी साहब ने कहा और वो मुझे बहुत सही बात लगी। उन्होंने कहा कि अब पूरी दुनिया की नजर ईरान पर है और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं सैयद अली खामनाई, आयतुल्ला सैयद अली खामनाई पर है। और ये बिल्कुल सही मालूम होता है कि पूरी दुनिया की नजर खामनाई पर है कि आखिर उनका अगला हदफ क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा, लेकिन देखिए 13 महीने से जो खबरें सामने आ रही और खास तौर से जो एक बड़ी खबर सामने आई कि जो याह्या सिनवार हमास के लीडर थे, सरबराह थे, वो 3 दिन के भूखे थे। 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था और उसी हालत में उन्होंने वॉर किया, जंग की। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो कमांडर होता है, जो लीडर होता है, तो ये पूरे पूरे गजा की यही सूरत हाल है। मैं आपको बताऊं, लेकिन ये खबर क्यों फैलाई जा रही है कि याह्या सिनवार 3 दिन के भूखे और प्यासे थे? क्यों ये खबर सामने आ रही है? ये गौर करने वाली बात होगी। क्या ये बताने की कोशिश तो नहीं है कि जो गजा में लोग रह रहे हैं, अब वो उनकी हालत ऐसी हो गई है, वहां जो हमास के लोग हैं, कि उनके पास खाना और दाना खत्म हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल गलत है। मैं नहीं कह रहा हूं कि याह्या सिनवार भूखे नहीं थे, यकीनन वो भूखे रहे होंगे, लेकिन मैं पूरे दावे से ये बात कह रहा हूं कि सप्लाई लाइन चालू है और हमास के जो लोग हैं उन तक खाना पानी पहुंच रहा है। और सप्लाई लाइन जब चालू है तो बहुत सारी चीजें वो सब उन तक पहुंच रही हैं और कैप्टिव्स यानी बंधक भी महफूज हैं। बहरहाल ये अफसोसनाक तो है, बज़ाहिर लगता है, क्योंकि 3 दिन का भूखा और प्यासा और करबला की याद भी दिला देता है कि उसी भूख और प्यास के आलम में याह्या सिनवार ने जंग लड़ी और दुनिया को आईना दिखाया, खास तौर से मुस्लिम ममालिक को। लेकिन कई बार आप देखें कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इमाम हुसैन 3 दिन के भूखे और प्यासे शहीद कर दिए गए, लेकिन उनका खून रायगा नहीं गया। पूरी दुनिया में एक इंकलाब आया और आज अगर इस्लाम, सही इस्लाम, मैं उन इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं जो दहशतगर्दी फैलाते हैं या जो अमेरिका के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, मैं उनकी बात हरगिज हरगिज नहीं कर रहा हूं, हरगिज नहीं कर रहा हूं, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो लोग कि जो अहले बैत, वो लोग कि जो अपने सामने करबला रखते हैं और हक का दामन नहीं छोड़ते, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो वो तारीख बदल देते हैं। याह्या सिनवार 3 दिन के भूखे और प्यासे शहीद हुए हैं तो उनका खून रायगा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, और उन्हें फतह मिलेगी, उनके लोगों को फतह मिलेगी। और क्या बात कर रहे हो आप? छोटे छोटे बच्चे मारे गए, भूख से लोग मर रहे हैं। ऐसे में कैसे हो सकता है कि जो सरबराह है, जो जंग लड़ रहा है, वो खाने पीने में लगा रहेगा? नहीं, उसकी निगाह तो कौम पर है, उसकी निगाह तो मुल्क पर है, उसकी निगाह तो उन लोगों पर है कि जो भूखे और प्यासे। तो इसलिए देखिए मैं यहाँ पे आज, लेकिन उससे आगे की बात करना चाहता और बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी के गुमराह करने में मत आइए। हालात बदल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं। तुर्की ने जो काम आज किया है, भले ही उसका माजी कुछ रहा हो, भले ही खामोशी या जो भी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ठीक है। तो अगर कोई गलती करता है तो लोग उसे कोसते भी हैं, लानत भी भेजते हैं। लेकिन अगर कोई राह रास्त पे आ जाए, जनाब हुर यजीद के लश्कर के साथ थे, लेकिन ऐन वक्त पर अगर वो इमाम हुसैन की तरफ आ गए तो क्या वो 72 शहीदों में नहीं? इसलिए वेट एंड वॉच। और इमाम हुसैन ने यही किया। इमाम हुसैन ने ये तो नहीं कहा कि हुर अब तुम वापस चले जाओ, तुमने तो हमें फंसा दिया, तुमने वादा किया था कि हमारे रहते हुए तुम्हें कोई मार नहीं। ये तमाम चीजें देखिए
جب آپ پس منظر میں جائیں گے. اب میں جو بڑی اپڈیٹ دوں گا اور ہمارے ساتھ جڑیں گے بہت جلد فضیل احمد صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو جڑیں گے وہ ہیں پروفیسر اروند سنگھ, وہ ہم سے تجاوت وہ جڑ جائیں گے. لیکن میں کچھ اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ بہت سارے ساتھی جڑ گئے ہیں, میں ان کا نام نہیں لے پاتا, میں سوچ رہا ہوں آج ان کا ذکر کرتا چلوں کیونکہ بڑی اچھی اپڈیٹ دیتے ہیں. خالد اختر صاحب جڑ گئے ہیں, راجہ سنگھ راجپوت جی جڑ گئے ہیں, خیر مقدم ہے, سمیع نظامی صاحب, ساجد علی صاحب, شکیل سیفی صاحب, اس کے علاوہ سلیم صاحب جڑ گئے ہیں, علی نیٹ ورک وہ جڑ گئے ہیں, اور سلیم احمد صاحب. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بتیستہ افروز, وعلیکم السلام, اعجاز حسین صاحب, عارف انصاری, اسلم لاواری, نذیر خان, سہیل خان, اور اس کے علاوہ بہت سارے, نظر علی, علی حمزہ, محمد رئیس, تو یہ یونس چوڑوارا صاحب جو پہلے جڑ گئے, بہت سارے لوگ, سب کا میں استقبال کرتا ہوں, خیر مقدم کرتا ہوں. اور بڑی خبر یہ دیکھیں, میں آپ کو جو بڑی خبر یہ ہے کہ اب مسلم ممالک فلسطین کو لے کر کے متحد ہو رہے ہیں, فلسطین کو لے کر کے ایک ہو رہے ہیں. سعودی عرب نے اب تک کئی میٹنگیں اس سلسلے میں کی ہیں, اور سعودی کا یہ مطالبہ ہے, سعودی عرب کی یہ مانگ ہو گئی ہے کہ فلسطین کو آزاد کیا جائے, اسے ایک آزاد مملکت کی جائے, اعلان کیا جائے, اس پہ عمل کیا جائے. یہ سعودی عرب کا بیان سامنے آ رہا ہے, اس سلسلے میں میٹنگیں چل رہی ہیں. دیکھیے اب یہ نہ کہہ دیجئے گا پلٹ کے کہ خاموش یہ وہ, لیکن جو ہو رہا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. آپ بڑی میٹنگ, اور یہی گھبراہٹ اسرائیل اور امریکہ کی ہے. دوسری چیز میں آپ بتا دوں, دوسری چیز جو ہو رہی ہے وہ ایران, یعنی ایک طرف سعودی عرب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطین کو اس کا حق دیا جائے, اور تمام مسلم ممالک, میں ایک ایک کر کے آ رہا ہوں, اور تمام مسلم ممالک کیسے ایک جٹ ہو رہے ہیں وہ. دوسری طرف ایران اپنی پراکسی کے ساتھ پوری شدت سے, چاہے وہ لبنان میں حزب اللہ ہو, چاہے یمن میں حوثی ہو, یا عراق میں عبد الشابی ہو, یا فلسطین میں حزب اللہ ہو, وہ فلسطین میں حماس ہو, یہ تمام جو ہے وہ پراکسی کے ساتھ ایران کھڑا ہوا ہے. اور ایران جو ہے وہ فلسطین کی آزادی چاہتا ہے, اور اس کے لیے آخری وقت تک لڑنے کی بات کر رہا ہے, اور لڑ رہا ہے, بات نہیں کر رہا ہے. بلکہ میں ابھی آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ ایران کے کتنے بڑے عزائم ہیں, اور کیوں اسرائیل میں خوف ہے, کیوں امریکہ میں خوف ہے, میں ابھی اس کی تفصیل دوں گا. اور ترکی نے جو آج بات کہی, ترکی نے یونو میں جو آج ایک میمورنڈم سونپا ہے, ایک مانگ پتر سونپا ہے, وہ بہت بڑا ہے, اور ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ جو اسرائیل کو ہتھیار بارود سونپا جا رہا ہے یہ روکا جائے. اور اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے لیے 52 دیشوں کے 52 ملکوں کے دستخط وہ جو ہے ترکی نے لیے ہیں, 52 ملکوں کے دستخط, اور اس کے ساتھ 2 جو انٹر گورنمنٹ ادارے ہیں, تو ان کے دستخط بھی اس میں شامل کرائے گئے ہیں کہ اسرائیل کو جو بارود جا رہا ہے وہ روکا جائے. اب یہ بہت بڑی بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت بڑی بات ہے کہ ترکی نے, اب دیکھیے کچھ بھی پریشر ہو, اور ترکی کون ہے؟ ناٹو دیش ہے, ناٹو کا حصہ ہے, ممبر ہے. اب اس نے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف مورچہ کھولا ہے, اور بڑے پیمانے پر مورچہ کھولا. دیکھیں سب یہی چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جنگ نہ بڑھے, امریکہ اور اسرائیل یہ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جنگ بڑھے, اور یہی وجہ ہے کہ تمام ملک جنگ میں نہیں کود رہے, کیونکہ ناٹو کی جو حالت ہے وہ اسی لیے کہ ناٹو 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے, اور یہ ناٹو ملک ہے ترکی. انہوں نے جو آج 56, یعنی بہت بڑی بات ہے, 56 ممالک کے دستخط لے کر کے اور یونو میں مانگ کی ہے,
اور اس کے بارے میں بتایا ہے ترکی کے جو ودیش منتری ہیں, جو وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے یہ حقان یہ جو ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جبوتی میں ایک پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا کہ ترکی کی جانب سے یہ مانگ کی ہے اور کہا ہے کہ سبھی دیش, تمام دیش اسرائیل کو بارود کی سپلائی نہ کریں, اور جو بارود کی سپلائی کرے گا تو اسے یہ مانا جائے گا کہ وہ بھی جینوسائیڈ میں, قتل عام میں شامل ہے. یہ ترکی نے باقاعدہ یونو میں ایک مانگ پتر دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے اور ڈیمانڈ کی ہے یہ. اور آپ دیکھیں اس میں شامل کون کون ہے, اس میں سعودی عرب دستخط کرنے والے. اب اہم پوائنٹ سامنے جو میں سمجھتا ہوں کہ دینا بہت ضروری ہے. اب اس میں جو شامل ہے وہ کون ہے؟ سعودی عرب شامل ہے, برازیل شامل ہے, الجیریا اس میں شامل ہے, چین شامل ہے, روس اور ایران, یہ اور اس طرح سے 56 ممالک. اور اس کے علاوہ یہ ترکی کا جو سپورٹ کیا ہے, اس ترکی کا سپورٹ OIC نے کر دیا ہے. OIC جو مسلم دیشوں کا ایک بڑا گروہ ہے, سموہ ہے. ہمارے ساتھ اروند سنگھ تجاوت جڑ گئے ہیں, میں انہیں بہت جلد اسکرین پر لاؤں گا. تو یہ آپ دیکھیں کہ OIC ترکی کے ساتھ OIC کھڑا ہو گیا ہے, 56 ملک کھڑے ہو گئے ہیں, اور سب کے دستخط لے کر کے یہ یونو میں دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ تمام جو ملک ہیں, اور پہلے ہی میں آپ بتاؤں, کینیڈا ہو, جرمنی ہو, فرانس ہو, برطانیہ, ان سب نے اسرائیل سے جو اسلحے کا سمجھوتا تھا وہ اپنا سمجھوتا, رکشا سمجھوتا ختم کر لیا. یہ بہت بڑی بات ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور آئیے اور میں آپ کو بتاؤں, اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی دیکھیے کہ اسرائیل کیسے گھٹتا جا رہا ہے, لوگوں سے دور ہوتا جا رہا ہے. اب یہاں اسرائیل نے UNRWA سے اپنا رشتہ ختم کر لیا. یہ بہت بڑی خبر ہے. یعنی ایک طرف آپ نے دیکھا کہ لبنان میں کس طرح سے جو پیس کیپنگ فورس تھی اس پر حملہ کیا اور یونو کے سامنے کھڑا ہو گیا. جو یونو کے سیکریٹری جنرل تھے ان کو منع کر دیا, روک دیا, بائیکاٹ کیا. اور اب دیکھیں, اور یہ کون ہے UNRWA؟ یہ وہ ہے جو مظلوم فلسطینیوں کے لیے مدد کا کام کرتی ہے. تو اس کے علاوہ اب ایک خبر اور پھر اروند سنگھ تجاوت کہ ایران نے جو حملہ کیا تھا اس سے پہلے, اس سے بڑا یعنی میزائل سے بڑا پلان لے کر کے آئے ہیں. بیلسٹک میزائل سے بڑا ہتھیار ایران اب استعمال کرنے جا رہا ہے. اور ایران اس بار صرف حملہ نہیں کرے گا, بلکہ ایسی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ پورا جو پراکسی ہے وہ مل کر کے اسرائیل پر حملہ کرے گا. اور یہ بات صاف جو ہے یہ کہہ دی گئی. اور یہ خبر جو امریکی اخبار ہے وال اسٹریٹ, اس کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے افسران نے یہ بات کہی ہے. ایک اور بڑی خبر اپڈیٹ دے دوں کہ حزب اللہ نے آج 5 میزائل جو ہیں ان کی نقاب کشائی کی ہے, انوگریٹ کیا ہے. آپ سوچئے, وہ حزب اللہ کے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ حزب اللہ تو ختم ہو گیا, لیکن کہاں ختم ہوئے حزب اللہ جو ہے وہ زیر زمین یعنی زمین کے نیچے نئی میزائلیں وہ ان کا آج اناورن کیا ہے, ان کی نقاب کشائی کی ہے. یہ بہت بڑی خبر, اس پہ ہم چرچا کریں گے. اور یہ بھی بتا دوں کہ حزب اللہ نے 1 مہینے میں 255 کامیاب حملے کیے ہیں اسرائیل پر. اس کے علاوہ اور میں آپ بتا دوں کہ یہ میں ایران آبزرور سے خبر لے کر کے آیا ہوں کہ ایران نے جو واشنگٹن سے, امریکہ سے نیوکلیئر معاملے میں بات چیت کرنے کی بات کہی تھی, اب ایران نے صاف منع کر دیا. کام اپنی سیاست, اپنی قیادت اور اپنی ملٹری کے لیے کچھ بھی فیصلہ لیں گے. یعنی اب امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی, کھلا
ایران نے ایک طرح سے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام جاری رکھیں گے، جس کو جو کرنا ہے وہ کر لے. یہ ایک طرح کی دھمکی ہے. اب ہم لیں گے اروند سنگھ تجاوت صاحب کو. اروند سنگھ تجاوت صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے، استقبال ہے. اور